अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा खान। प्रोग्राम दिल की बात वीनस के साथ में हाजिर। नाजरीन, आज शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ अपने आज के मेहमान को लेके, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बल्कि यकीनन आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे, क्योंकि उन्होंने खिदमात ही इस तरह की कुछ अंजाम दी हैं कि लोगों के दिल जीत लिए हैं। MQM से वाबस्ता रहे हैं, बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं, और एक बहुत ही अच्छे कौमी रहनुमा के तौर पे हम उन्हें जानते हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के मैं आपकी मुलाकात आज जिनसे करवा रही हूँ वो हैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जैसे पूरा मुल्क, जैसे 22 करोड़ अवाम, जैसे आप, वैसे मैं, हम सब का हाल एक ही जैसा है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत में से और इतने कीमती टाइम हमें दिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हकीकत में ये है इस वक्त मेरी सिचुएशन कि समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आपका इंटरव्यू मैं कर लेता हूँ। सर ये तो बहुत ऑनर की बात हो जाएगी मेरे लिए। तो सर हम क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जैसा नाम है कि दिल की बात वीनस के साथ, तो सियासी उमूर पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ दिल की बातें आज हम आपसे कहें, आपसे सुने बल्कि। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि बचपन में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कैसे हुआ करते थे? कुछ बड़ों ने यकीनन बताया होगा आपको, हम यहाँ से स्टार्ट लेते। घर में बहुत शेर थे। अच्छा। और बाहर बड़े शर्मीले थे, तो मुझे शर्मीला फारूक कहते थे बच्चे। अच्छा। शर्मीला फारूक ही नहीं। अच्छा। तो घर में बहनों को या अम्मी को तंग करता था, मेरी मर्जी का खाना ना पके स्कूल से आके। और जब बहुत शरारतें करता था मेरे वालिद साहब, कभी कभी मुझे वॉशरूम में बंद कर देते थे। ओहो। तो मैं सारे नल और शावर खोल देता था। यानी आप रास्ता रखते थे अपने लिए। एजिटेशन पॉलिटिक्स में उसी वक्त से। तो मेरे वालिद को मोहल्ले वाले क्या कहते थे, हमारे ओवरहेड टैंक का पानी सारा आप लोग ज़ाया कर देते हैं, अपने बेटे को खोले वरना तो फिर हमारे इस्तेमाल का पानी नहीं रहेगा। तो लेकिन बाहर ज़रा मैं शाई था। और जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया फजलुर रहमान से BVS पारसी स्कूल में, तो वहाँ फिर बैतबाजी के मुकाबले होते थे। तो उसमें मुझे लगा कि मुझे अशार जल्दी याद होते, तो मेरा पहला कॉन्फिडेंस अशार को याद करने से हुआ। थोड़ा शायरी से शगफ हुआ समझ लें। बैतबाजी के मुकाबलों में मैंने फिर वहाँ स्कूल में इनाम भी जीते। फिर कॉलेज लाइफ में आकर मेहनत की, तो प्री मेडिकल में 1 नंबर से एडमिशन रह गया मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। फिर 10 पर्चे रिपीट किए तो 1 नंबर से कराची में रह गया, जामशोरों में मिला। वहाँ कौम परस्तों ने जो मिजाज पुरसी की, और फिर जिस कोटा सिस्टम की जद में आए कि हमें अच्छे ग्रेड अच्छे नंबर के बावजूद दाखिला ना मिले, और हमारे लड़काना के भाइयों बहनों बेटियों और बेटों को थोड़ा कम नंबर पे मिल जाए, तो ज़रा ये फ़र्क था ना, इम्तियाजी सुलूक, नाइंसाफ़ी, जुल्म। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। खैर से मेरी वालिदैन की दुआएं थी, मेरा म्यूचुअल माइग्रेशन कराची में हो गया। कोई एक लड़का सिंधी स्पीकिंग वहाँ चला गया, मैं आ गया। लेकिन जो मेरी वालिदा ने जिस तरह उस वक्त सुना था कि कराची के बच्चों के साथ जो सुलूक होता है वहाँ अंदरूने सिंध में, तो उन्होंने मुझे इस तरह रोते रोते रुखसत किया था जैसे बेटी को विदा किया जाता घर से। एक डर था उनको ऑब्वियसली कि पता नहीं ससुराल कैसा होगा, सास कैसी होगी। उनको पता नहीं था ना कि बेटी माशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, लेकिन एक बेटी भी डरती थी ना बाहर के लोगों से। बिल्कुल। उसका घर में तो कॉन्फिडेंस था, घर में तो शेर थी। बिल्कुल। लेकिन वो फिर बैतबाजी से आया, और फिर जब इस जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, कि कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो उस वक्त MKM के और APMSO के बानी ने जो तहरीक कायम की थी, वो लोगों के दिलों की धड़कन बनी। जोक दर जोक स्टूडेंट्स, तलबा तालबात उसमें शामिल हुए। कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ अलम उठाया गया, एक जद्दोजहद की तैयारी की गई। दूसरे ही साल में जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के नंबर 2 नेक्स्ट आके APMSO खड़ी हो गई। और मैंने भी इस सारे अपने तल्ख तजुर्बे के बाद कि जो कौम परस्तों का वास्ता पड़ा, कोटा सिस्टम से वास्ता पड़ा, तो मैंने भी APMSO ज्वाइन कर ली फर्स्ट ईयर से सिंध मेडिकल कॉलेज में। और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, महाजरों में भी वो मेमन कम्युनिटी है, और उसके लिए भी कहते हैं कि वो सियासत में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आती।
وہ تو فوج میں بھی نہیں جاتی، اور وہ کاروباری برادری ہے، بزنس میں ہوتے ہیں. میرے والد اکاؤنٹنٹ تھے، تو وہ ایک فتح علی کیمیکلس میں پرائیویٹ کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ تھے. تو وہاں بڑی ایمانداری سے کام کیا. ہماری تعلیم پر ساری اپنی جو آمدنی تھی اس کو لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ خرچ کوئی اور ظاہر بچتا ہی نہیں تھا، کیا خرچ. پھر میں نے ٹیوشن پڑھا کے ڈاکٹری مکمل کی جب میرا سندھ میڈیکل، اور اے پی ایم ایس او جوائن کی تو سیاست بھی کی. لیکن سیاست کا مقصد یہ تھا بچوں کو پڑھانا، پبلیکیشنز دینا، موٹی موٹی کتابوں کو آسان کر کے سستا کر کے لوگوں کو دینا. تو ہم نے وہ کام شروع کیا اے پی ایم ایس او میں. ہم نے ایک سوشل ایڈ گروپ بنایا تھا، اس نے کام کیا. پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی تھی، بلڈ ٹرانسفیوژن بینک تھا، اس میں کام کیا. لیکن جب کالج سے جیسے ہی فارغ ہوئے ہاؤس جاب کرنے لگے. بڑا جلسہ ہو گیا نشتر پارک میں 8 اگست. اتنی محنت کی تھی نا علاقوں میں، کالج میں. بالکل. جامعہ کراچی سے اسلامی جمعیت طلبہ نے مار کے باہر نکال دیا، تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی. ہم نے کہا اگر تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہیں تو ہم علاقوں میں کام کریں گے. پی آئی بی میں یونٹ کھلا، لانڈی میں کھلا، گارڈن میں، لیاری کے علاقوں میں کھل گیا، عثمان آباد میں، اولڈ ٹاؤن میں. تو پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور جب نشتر پارک میں جلسہ ہوا تو لوگوں کے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا، کیونکہ جو گلیوں محلوں میں ہم نے تیاری کی تھی وہ کسی کو نہیں معلوم تھا. بالکل. اور ہم نے 78 سے شروع کیا کام، اور 86 میں جب جلسہ ہوا اے پی ایم ایس او کا، بارش موسلا دھار تھی لیکن کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. جذبہ بالکل. اور یہ جذبہ وہ تھا جو پاکستان کو قائم کرنے والوں کا تھا، جنہوں نے پاکستان بنایا. آج ان کی موجودہ نسل راندے درگاہ ہو کے، دیوار سے لگ کے، کوٹا سسٹم کی چکی میں پس کر وہ ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، اور اس کے نوجوان جو ہے وہ تیزی سے آ رہے تھے. اور ایک بڑا جلسہ. اور ہم 8 سال تک جنگ کے پچھلے صفحے پر تھے اخبار، جو بڑا اخبار تھا، یا ہمارا ذکر ہی نہیں تھا. لیکن وہ جلسہ جب 8 اگست کا ہوا تو 9 اگست 1986 جنگ کے پہلے صفحے پہ 2 یا 3 کالم کی ہماری خبر لگی. سر یعنی یہ میں اگر کہوں کہ یہ ان تمام لوگوں کی جیت تھی، یہ ان فاروق ستار صاحب کی جیت تھی جو کہ ڈرے ہوئے پیرنٹس نے، جنہوں نے ان کو کراچی ڈر کے بھیجا، اور جو کچھ نمبر سے رہ گئے اور اس طرح سے جیسے ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ورڈ، تو یہ ان تمام لوگوں کی جیت تھی. بالکل. ان تمام لوگوں کا ایک سیاسی رد عمل تھا. بالکل. ایک پرامن رد عمل تھا کہ بھئی ہم اپنی آواز کو اٹھانا چاہتے ہیں، ایک صحیح پلیٹ فارم ان کو ملا کہ وہاں سے وہ ہم نے ایک جماعت ملی. اس جماعت نے پھر آگے جا کے، ابھی میرا ہاؤس جاب مکمل نہیں ہوا تھا، یہ جلسہ ہو گیا، بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو گیا، ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا. پہلے 2 انتخابات جماعت اسلامی نے جیتے، لیکن جب اے پی ایم ایس او سے ایم کے ایم کا سفر 84 میں ایم کے ایم بن گئی، اور پھر اس ایم کے ایم نے 86 میں جو جلسہ کر کے دکھایا، اور پھر جس طرح لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنی، اور پھر جس طرح نوجوانوں کو بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹ دیے گئے، تو 35 سال سے کم عمر کی ایک منتخب کونسل آ گئی جس میں 65% 35 سال سے کم عمر کے لوگ. لینڈ سلائیڈ، جھاڑو پھیر دی، سویپنگ وکٹری. بالکل. اور 66% ایم کے ایم نے نشستیں حاصل کر لی 86 کے بلدیاتی انتخابات میں، 87 کے. اور 88 جنوری میں میں بلا مقابلہ ایم کے ایم کا پہلا پبلک آفس میں داخل ہونے والا، پہلا میئر کراچی کا. حیدرآباد کا میئر بھی ایم کے ایم کا آ گیا، آفتاب احمد شیخ. تو اس طرح ہم نے ایک سفر شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں سپورٹ کیا. ہم مڈل کلاس تھے. بالکل. ہم بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، مسلک، علاقہ، زبان، ایک نیا سیاسی عمل تھے. مڈل کلاس، مہاجروں کی بات کر رہے تھے لیکن ایک مڈل کلاس پڑھا لکھا یوتھ. اس میں کوئی بھی زبان آ جائے، بعد میں آنا شروع ہو گئی. پہلے تو مہاجروں کی آئی. نہیں، آپ کے دل تو کھلے تھے. ہمارے دل کھلے تھے، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے تعصب نہیں تھا. بالکل بالکل. ہم مہاجر کی بنیاد پہ اس لیے اکٹھا ہوئے کہ ہمیں لگا کہ اس بنیاد پر ہمارے خلاف ایک نفرت، ایک امتیازی سلوک، ایک ظلم اور ایک ناانصافی ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا. لیکن جب ہمیں محسوس ہوا کہ صرف ہم اکیلے اس ظلم کا شکار نہیں، عام پنجابی، عام سندھی، عام بلوچ، عام پختون بھی ہے، تو ٹھیک ہے میئر ہم بنے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ. پھر اس کے بعد 88 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اس میں بھی جھاڑو پھیر دی. ہمارے 13 یا 12 قومی اسمبلی میں نمائندے کامیاب ہو گئے، صوبائی اسمبلی میں بھی.
پھر اس کے بعد 90 میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 88 اور 90 کے انتخابات بھی ہم نے جیت لیے. بالکل. لیکن پھر 93 میں ہم نے بوائیکاٹ کیا قومی اسمبلی کا, لیکن صوبائی کی لڑا ہم جیت گئے. اور اس کے بعد جب 97 کا قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہونا تھا, اس سے پہلے ہم نے, بلکہ اس کے بعد ہم نے متحد مہاجر کو کنورٹ کر کے متحدہ قومی یونٹ بنا لی, اور پھر اس میں سندھی, پنجابی, بلوچ, ہزارے وال, سرائکی, گلگیتی, بلتی, کشمیری, سبھی کے لیے دروازے کھولے اور ان سے وہ سب بھی شامل ہوئے. اور کراچی میں ہماری مقبولیت میں اضافہ, حیدرآباد میں, سکر میں, نواب شاہ, میرپور خاص, ان 5 شہروں میں ہماری بیس تھی. اور پھر باقی زبان بولنے والے تو یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے. بالکل. اور پھر ان کو بھی ہم نے ٹکٹ دینا شروع کیے. اور 2002 کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں, 2008 کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں, 2013 کے عزیز آباد سے ہم نے سندھی زبان بولنے والوں کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور انہیں جتایا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ ثابت کیا ہوا ہو کہ وہ بھی اردو بولنے والوں کی جماعت ہے. اور لاڑکانہ اور نواب شاہ سے, سر میں یہی سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ تک کا جو سفر ہے, کنورٹ جو ہوا, اس کا ریزن یہی تھا کہ وہ مہاجر کا جو لفظ ہے, یعنی یہ کیا ماتھوں پہ لکھ دیا گیا ہے یا کیا ہے کہ یہ چیز دیکھیں ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک یہ جو ایک کہیں کہیں ایک سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے, اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, کہ جو ہے مہاجر, تو مطلب کیا مطلب مہاجر کے مہاجرین ہیں, یہاں نہیں وہاں نہیں, قربانیاں نہیں دیکھ رہے. اور آپ ماشاءاللہ خود ایک پوری ایک جرنی آپ نے گزاری ہے. تو میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی نے آپ کو کیا اس کے اوپر ان کا کیا فیڈ بیک آیا کہ جی آپ کو تو میڈیکل لائن میں بھیجا گیا تھا اور آپ سیاست میں جب آئے تو گھر والوں کی سپورٹ کس سینس میں آپ کے ساتھ تھی؟ ڈرے ہوئے تھے یا؟ میرا سیاسی سفر تو اے پی ایم ایس اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ شروع ہوا. اے پی ایم ایس بنی 78 میں تھی, 78 میں 79 میں جب جام شوروں سے کراچی آ گیا میں نے اے پی ایم ایس جوائن کر لی. تو مطلب 7-8 مہینے بعد ہی میں نے جوائن کر لی تھی. اور پھر اے پی ایم ایس او نے ایم کیو ایم بن کے مہاجر قومی ان کے پہلا الیکشن لڑا, تو میں بلدیہ میں کسی ایک یو سی کا کاؤنسلر بن گیا, اور پھر انڈائریکٹ الیکشن سے میں میئر بن گیا کراچی کا. میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا, عوام نے کیا. پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر قومی, پھر میں ایک وقت میں میئر بھی تھا بیک وقت, اور میں قومی اسمبلی کا, یعنی 2 ٹوپیاں پہننے کا اس وقت جو تھا الاؤ تھا, اجازت تھی. اب 2 ٹوپیاں ہم نہیں پہن سکتے, اگر میئر ہے تو میئر ہے, قومی اسمبلی میں تو قومی اسمبلی, اور صوبائی میں تو صوبائی. سر لیکن یہ ٹوپی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. دیکھیں کہ آپ کو اسلام آباد بھی جانا اور پھر میئرشپ بھی سنبھالنا. بالکل. تو میں 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا نمائندہ رہا, 88-90 میں, اور میئر بھی رہا. تو یہ بڑی ذمہ داری تھی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم نے محنت کی, سیکھا, اور پھر ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. اور پھر پہلا جو K2 کا پانی کا منصوبہ تھا وہ ڈیلیور کیا. اچھا خیر, اب ایم کیو ایم کا ایک اچھا سفر چل رہا تھا, لیکن جب مشرف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ ہمیں وفاق سے اور صوبوں سے پیسے ملے, تو ہمیں اختیارات بھی ملا بلدیاتی, اور مجھ سے زیادہ بہتر پرفارمنس مصطفیٰ کمال صاحب کی تھی, کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ تھے, اختیارات زیادہ تھے. بالکل. لیکن وہ پوری ٹیم ورک تھا جس میں بانی کی بیکنگ تھی, ڈی فیکٹو اربن ایریا کے چیف منسٹر گورنر عشرت العباد تھے, اور پھر پارلیمان میں ہم سپورٹ کر رہے تھے منتخب نمائندے. گولڈن نہیں شاید ڈائمنڈ چانس تھا. ڈائمنڈ چانس. بالکل. لیکن ایک سیڑھی تھی جس سے ہم اوپر جا رہے تھے, لیکن ایک سانپ بھی کہیں نہ کہیں ساتھ زمینوں پہ قبضے. 99 والا سانپ تھا شاید 2002 کے بعد. جی 2002 نہیں 99 کے اوپر جو ایک سانپ ہوتا ہے نا, ایگزیکٹلی. وہ نہیں, ابھی ہم چڑھ رہے تھے اور 99 پر نہیں پہنچے تھے. 2008 میں بھی ہم بچ گئے, کیونکہ وہ اتنی سیڑھی کی کامیابی اتنی تھی کہ سانپ نے ابھی ڈسا نہیں, ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن 2013 میں جب ہم نہیں سدھرے, ہم نے اپنی خرابیوں کو دور نہیں کیا, ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا, اور زوم میں رہے, حد سے زیادہ خود اعتمادی, تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سانپ نے ڈسا, اور ہم دھڑام سے نیچے آ گئے. عزت سادات بچا لی, لیکن ایک سیٹ چلی گئی, یعنی 250 عارف الوی کو. اور وہ جو کہتے تھے کہ شیر آ گیا, شیر آ گیا, تو واقعی میں وہ شیر آ گیا تھا. وہ 2013 میں آ گیا. 2008 میں بچ گئے, لیکن 2013 میں آ گیا, اور پھر بھی نہیں سنبھلے,
اور ملک کے خلاف نعرے لگ گئے. 2016 ہو گیا, ہمیں لندن سے الگ ہونا پڑا. پھر 2018 کے انتخابات ہوئے اور میری قیادت بھی میرے ساتھیوں کو قبول نہیں تھی. پھر نہیں سدھرے کہ لندن سے الگ کر کے بچایا, 10,000 گرفتاریوں کو بچایا. اور پارٹی میں یہ ہم نے طے کیا کہ اب جو خرابی اور بگاڑ ہے اس کو دور کریں گے. وہ خرابی بگاڑ دور نہیں ہوئی, زمینوں پہ قبضے, کرپشن, کمیشن شاید وہ دور نہیں ہوا, مجھے دور کر دیا گیا کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا کہ وہ 4 سیٹیں بھی جو مل گئی میرے جانے کے بعد, 2018 کے الیکشن میں الگ ہونے کے بعد میں چلا گیا, 4 سیٹیں مل گئی, لیکن چونکہ مجھے دل سے شاید قبول نہیں کیا گیا, مجھے الگ ہونا پڑا, مجھے اپنا ایک پریشر گروپ بنانا پڑا MKMORC, اور آج ہزاروں نئے نوجوانوں کو میں نے جوڑا ہے ماشاءاللہ اپنے اس نیریٹو پہ جس کا میں ذکر کروں گا. لیکن میری مین MKM کا, میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی. آج بھی میرا اوڑھنا بچھونا MKM, سر آپ کا آج دل بھی میرا دھڑکتا ہے. جینا مرنا MKM. میں نے تو نئی پارٹی مصطفیٰ کمال کی طرح اور آفاق بھائی کی طرح میں نے نہیں بنائی. میں وہی ہوں. میں انتظار کر رہا ہوں کہ اسی MKM کا قبلہ ہمیں درست کرنا ہے, اسی پتنگ کی عظمت کو بحال کرنا ہے, اسی متوسط طبقے کے سیاسی عمل کو دوبارہ سے آسمان کی سربلندی پر لے جانا, اسی نظریے کو, کیونکہ یہ بہترین نظریہ, مڈل کلاس, پڑھا لکھا, شہری اور بلا تفریق رنگ و نسل, مذہب اور مسلک, علاقہ, زبان, اسی کو لانا. تو میں آج بھی اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں. لیکن MKM کہاں چلی گئی؟ میئرشپ کا جو دورانیہ ملا اس میں بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اور بعد میں ہم نے مگرمچھ کے آنسو روئے کہ اختیار نہیں تھا. تو آخری سال ہمیں رہنا نہیں چاہیے تھا اور ہمیں بلدیہ سے باہر آ جانا چاہیے تھا. یہ میرے دانا دوست والے مشورے. وسیم اختر بھائی سمجھیں گے کہ شاید میں ان کی مخالفت میں یہ بات کر رہا ہوں, خالد مقبول صدیقی بھائی سمجھیں گے میں ان کی مخالف, لیکن میں ان کا دانا دوست, ان کا بڑا بھائی, ان سے سینئر, ان سے تجربہ دار, ان سے تھوڑا زیرک, ان سے تھوڑا زیادہ میچور ایک سیاسی میرا تجربہ. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں باہر آ جائیں, اب مزید بلدیہ میں نہ رہیں, اختیار اور وسائل نہیں ملا, نہ انتظار کریں, آپ کے گلے میں یہ پھندا آ جائے گا جو آپ کی بدترین, ناکام ترین, نااہل ترین کارکردگی, آپ پھنس جائیں گے. اور ہوا یہی. اب لوگوں میں جانے کی ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ کارکردگی نہیں تھی. میں کچھ بچا نہیں نا کہنے کے لیے. بالکل بھائی, وسائل نہیں تھے نا, تو آپ اس کو تقسیم کر کے خرچ نہ کرتے. بالکل سارے وسائل کو یکجا کر کے صرف کراچی سے کچرا اٹھواتے, اپنی ساری کچرا گاڑیوں کو ٹھیک کراتے, بالکل, اور پرائیویٹ گاڑیاں ہائر کرتے اور اس کے ذریعے سے بس کچرا اٹھوا دیتے, کہتے ہمارا اتنا ہی اختیار اور وسائل تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. بھلے کچھ سڑکیں نہ بنتی علاقوں کی, محلے کی, آج بھی تو بڑی سڑکوں پہ جائیں تو آپ اسی طرح جا رہے ہیں جیسے اونٹ کی سواری کر رہے ہو. جی بالکل. بھلے آپ بیٹھے ہوئے لینڈ کروزر میں ہو, پجاروں میں, ویگو میں بیٹھے ہوئے ہو, تو بھی لگتا ہے کہ اونٹ کے اندر آپ جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, گلیوں محلوں میں بھی آپ یہی سمجھتے, تو آپ کچرا اٹھا دیتے, کچھ نالیاں صاف کر دیتے علاقے کی, بس یہ 2 کام کر دیتے, آپ کی واہ واہ ہو جاتی. بالکل. تو یہ میرے دوستوں سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہوتی انسان ہے. آگے کی طرف بات کریں تو میں اب خالد بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھیں, اپنا ویژن میرے ساتھ شیئر کریں. میں اپنا ویژن شیئر کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, نئی رابطہ کمیٹی لائیں, 65% 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو لائیں. اگلے بلدیاتی انتخابات میں امیدوار 65% بلدیاتی ایوانوں میں 35 سال سے کم عمر لوگوں کے ٹکٹ دیں. میئر 35 سال سے کم عمر کا بیٹا ہوگا تو ایک بیٹی کراچی کی ڈپٹی میئر ہوگی. بس یہ ویژن ہے میرا, اور ہر زبان, ہر مسلک, ہر مذہب کے بولنے والوں کو ملا ہے. تو یہ میرا نیریٹو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کس طرح ہمارا ڈاؤن فال ہوا, ہم دوبارہ اس کو آسمان پر کیسے لے جا سکتے, میں نے بتا دیا. اب میری فیملی, آپ نے سوال پوچھا, میری فیملی نے سفر کیا, بالکل کیا ہوگا. میری وائف, بیویوں نے سفر کیا, میرے بچوں نے سفر کیا. بالکل. تو میرے بچے تو شروع سے میری وائف افشاں انہیں باہر لے گئی تھی, ماموں نے انہیں پالا پڑھایا. آج وہ میری بیٹیاں باہر ہیں. ایک فزکس میں PhD ہو گئی, وہیں ہم نے اس کی شادی کی. ایک بیچلرز ہے فلم میکنگ اور گرافک ڈیزائننگ میں. لیکن میں ان کو وزٹ کرتا ہوں امریکہ, ہر سال 2 مرتبہ چلا جاتا ہوں, 1 مرتبہ وہ آ جاتے ہیں. وہ میرا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. میں, میری وائف اور ہم بچے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کیفے میں جاتے ہیں, ناشتہ ساتھ کرتے ہیں, ہم پارک میں جاتے ہیں, وہاں ہم گھومتے پھرتے ہیں, ہم زو میں جاتے ہیں, ہم سنیما میں جاتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, اور جو کتابیں ہم نے پڑھی ہوتی ہے
میری بڑی بیٹی کو بھی شاعری کا شوق ہو گیا تھوڑا بہت، حالانکہ وہاں امریکہ میں وہ ماحول نہیں ہے، لیکن وہ بھی سیکھتی ہے ساری چیزیں. اور آئیڈیالوجی سیاسی جو میری مڈل کلاس کی ہے، سیلف میڈ لوگوں کی ہے، نظریاتی سیاست کرنا، ایک نظریہ و استقامت، اسٹیٹ فاسٹنس، سنسیریٹی، خلوص اور سیلف لیسنس، بے لوث، وہی وہ باتیں کرتی. تو مجھے حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا، اور میں بھی موروثی سیاست میں میرا بھی بلیو نہیں ہے، تو وہ کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے. انہوں نے پڑھا ہے فزکس میں، چھوٹی فلم میکنگ، گرافک میں، انشاءاللہ امریکہ میں اپنا وہ کر لیں گے. پھر میری شادی شاہدہ سے ہوئی، اس نے میرا برے وقت میں بہت ساتھ دیا، جب جیلوں میں ہمارا آنا جانا زیادہ تھا، جب میں اٹک قلعے میں گیا تو وہاں اس نے میرا ساتھ دیا. تو پھر میری اس سے بھی نسبت ہوئی. اس کے پہلے ویڈ لاک سے 3 بچے ہیں، تو ہمارا اپنا کوئی ایشو نہیں، بیٹا بیٹی نہیں. اس لیے کہ میری 2 بیٹیاں، اس کے 3 بیٹے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارے بچے میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، تو ہم نے اپنے ان بچوں کو بچا لیا پٹنے سے. بالکل تو یہ ہے زبردست. تو میری میں نے تھوڑی سی پرسنل لائف بھی ڈال دی، بچپن بھی ڈال دیا. کیا بات سر، آپ تو سوال پہلے پوچھنے سے پہلے ہی جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ اس کو جوڑ دیجیے گا. بالکل ہم اس کو جوڑ دیں گے. تو آپ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مطلب یہ آپ کی پارٹی کے ایک خاص مخصوص ٹائم کے لیے اگر ہم یہ کہیں، میں یہ کہوں کہ کشتی جو ہے وہ ہمیشہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے، باہر کے پانی سے نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہوگی، ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ایسا ہی. تو اب جو آپ کی جو باتیں ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے دوبارہ اتنا زبردست کم بیک کیا. خیر کم بیک کیا آپ دلوں سے تو کبھی گئے ہی نہیں تھے، آپ ہمیشہ سے تھے. تو اب ایک آواز آئی ہے، اور ایک خوش قسمتی کی کہیں یا ایک خوشخبری کی کہیں ایک آواز آئی ہے. تو کیا آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب دور واپس اچھائی کی طرف جائے گا ہمارا، یا ہم ابھی بھی کشمکش میں ہیں؟ میرا ایک بڑا کامل یقین ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح جامعہ علی گڑھ گئے، اور جامعہ علی گڑھ کے جب طلباء اور طالبات اور نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا. بالکل. تو اگر کراچی میں آج پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، انہی کی یہ پارٹی تھی مہاجر قومی موومنٹ، جب ان کے خلاف ناانصافی ہوئی اور انہوں نے اپنا حق مانگا، انہیں حق نہیں ملا بلکہ ان کی پارٹی کو تقسیم کر دیا گیا بہت بری طرح سے، اور وہ آج بہت زیادہ زمین پر گری ہوئی ہے. لیکن اگر خالد مقبول بھائی میری بات کو سمجھ لیں اور میں اور وہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ہمارا یہ نیریٹو ہو کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے، ان کو پارٹی دیں گے، بلدیہ میں ان کو لائیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 65% ان کو ٹکٹ دیں گے، اور ہر زبان بولنے والوں کو آگے لائیں گے. اور کراچی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. ہمارا نیریٹو ہے کہ اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. کراچی کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنایا، کراچی کو بچائیں گے اور بنائیں گے تو سمجھا آپ نے پاکستان کو بچایا اور بنایا. یہ نیریٹو ہمارے نوجوانوں کو، ہر زبان بولنے والے، 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. تو ہم ان مسائل کے لیے ایک بہت بڑی نوجوانوں کی یکجہتی، بہت بڑا اتحاد، ایک تحریک اور ایک انقلاب کی طرف جائیں گے، اور یہی انقلاب پھر پورے پاکستان میں رونما پذیر ہوگا. کراچی انجن بنے گا، کراچی ترقی کا انجن ہے، ہر سیاسی تحریک کا انجن ہے. تو پھر ایک سیاسی تحریک بنے گی جس کا انجن بنے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں دیا. تبدیلی کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، لوگوں کی ساری امیدیں ناک کے بل دھڑام سے زمین پر گر گئی ہیں. تو اب انہیں ایک جینوئن سیاسی عمل چاہیے جس میں تبدیلی کی گارنٹی جب ہوگی، جب مڈل کلاس لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے. سر وعدے وفا ہوں گے سب سے بڑھ کر یہ کہ نئے لوگ ہم سے سنتے رہے ہیں. جب وڈیروں، جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو کم ٹکٹ دیں، نوجوانوں کو، مڈل کلاس کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو، خواتین کو زیادہ ٹکٹ دیں، تو ایوانوں میں تبدیلی آئے گی، تو حکومت میں تبدیلی آئے گی. سر یہ وعدے پہلے ہوتے، وفا کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے نہیں ہو رہے نا کہ پیسے والوں کو آپ نے بھیج دیا اسمبلیوں میں، جاگیرداروں کو بھیج دیا اسمبلیوں میں، سرمایہ داروں کو بھیج دیا اسمبلی. تو پیپلز پارٹی میں بھی وہی جاگیردار سرمایہ دار، پی ایم ایل این میں بھی وہی جاگیردار سرمایہ دار، اور پی ٹی آئی میں بھی وہی جاگیردار سرمایہ دار. تو الیکٹیبلز کے ساتھ جب سمجھوتا کر لیا، جب
پیسوں کی ریل پیل سے الیکشن کو جیت لیا تو پھر وہ اس شاخ کو کیسے پیسے والے سرمایہ دار اور جاگیردار کاٹیں گے جس پر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ منصفانہ ٹیکسوں کا نظام کیسے لائیں گے؟ وہ وڈیروں جاگیرداروں پہ ٹیکس کیسے لگائیں گے؟ بڑے سرمایہ داروں پہ ٹیکس کیسے لگائیں گے جبکہ وہی اسمبلیوں میں اکثریت بیٹھی ہوئی ہے؟ تو جب تک اسمبلیوں کے اندر صحیح معنوں میں مڈل کلاس پڑھا لکھا نوجوان، ایک پارٹی کا ورکر مارے کھانے والا، جیلوں میں جانے والا، جھنڈے لگانے والا، نعرے لگانے والا نہیں پہنچے گا اسمبلی میں تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ تو پہلے 2 جماعتیں تھیں، موروثی سیاست کرتی تھی، روایتی، اب ایک تیسری جماعت آ گئی پی ٹی آئی۔ پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں لگتی تھی، اب 3 پارٹیوں کی باریاں لگیں گی، تو عوام کو کچھ نہیں ملا، ایک تیسری پارٹی کھڑی ہو گئی، وہی ایڈہاکزم، وہی جمود، وہی موروثی سیاست، وہی وڈیروں کی اجارہ داری، وہی سرمایہ داروں کی اجارہ داری۔ تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اب کراچی سے ہم آغاز کریں گے اس تبدیلی کا جہاں مذہب، مسلک، رنگ، نسل، علاقہ، زبان سے بالا تر ہو کر نوجوانوں کی ایک تحریک، بہنوں بیٹیوں پر مشتمل یہ انجن بنے گا۔ یہ پاکستان میں ایک بنیادی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے۔ اور ایک میئر، اگر جیسے میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں، تو پھر اگر ایک میئر ہم لے آئیں گے 35 سال سے کم عمر کا، ایک بیٹی لے آئیں گے 35 سال سے کم عمر کی ڈپٹی میئر، اور ایک 65% اس کاؤنسل میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوان ہوں گے، تو یہ پورے ملک کو اٹریکٹ کرے گا کہ یہ تحریک ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جامعہ علی گڑھ ہے جس نے پاکستان بنایا، یہ آج پاکستان کو بچائے گی، پاکستان کو بنائے گی، اور کراچی کو بچائیں گے، بنائیں گے، اور بنائیں گے، بچائیں گے اور اپنائیں گے، تو پاکستان کو اپنائیں گے، بچائیں گے، بنائیں گے۔ میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر نیریٹو ہے، یہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ سر، یہ جو آپ نے اتنی زبردست بات ہمیں بتا دی ہے، تو کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، ہو نہ ہے، یا کب سے ہوگا؟ کیونکہ ریاست مدینہ سے تو لوگوں نے پناہ مانگ لی ہے، وہ دعویٰ نعرہ ہے کھوکھلا، نیچے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے، آپ میرا ساتھ دیں، آپ کا کرو، یہ سارے مڈل کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ جو ان شہروں میں یہ انقلاب، کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ میں، اور پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ لاہور، کوئٹہ، پشاور، لاڑکانہ، دادو، جامشورو اور ہب میں، اور جو اور شہر ملک کے، آپ یقین مانیں جب یہ شہروں میں تبدیلی آ جائے گی تو دیہی علاقوں میں بھی آ جائے گی۔ یہ شہری تحریک ہوتی ہے جو انقلاب کا سرچشمہ ہوتی ہے، انقلاب کو لیڈ کرتی ہے، اور پھر دیہی علاقوں میں سے وہ تحریک جو ہے شہری علاقوں میں جاتی ہے، انشاءاللہ جائے گی یہ۔ تو سر، آپ بھی مطلب یہ شاید پوچھنا صحیح ہوگا کہ آزمائے ہوئے کو آزمائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں، یہی تو اصل بات ہے، یہی مجھے پوچھنا تھا۔ ہم نام بھلے ایم کیو ایم کا ہو، لیکن یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم ہوگی، یہ ٹرانسفارمڈ ایم کیو ایم ہوگی، یہ ایک بالکل جدید ایم کیو ایم ہوگی، جس کی بات میں خالد بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے رابطہ کمیٹی میں 65% نئے چہرے، نئی ٹیم، نئی قیادت ہم ان کے سپرد کریں، ہم سرپرستی کریں۔ بلدیات میں، صوبائی اور قومی اسمبلی میں ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور ایجنڈا کیا ہے کہ سب کا احترام یکساں، سب کے حقوق یکساں، معاشرتی ترقی میں سب کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا کہ اگر مرکز کو ٹیکس ملتا ہے اور صوبے کو اس میں سے حصہ، تو اب مرکز سے ڈائریکٹلی شہروں اور ضلعوں کو بھی ملے۔ ٹیکسوں کی منصفانہ تقسیم، وسائل کی، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، کہ آپ کی میری آمدنی 5 لاکھ سے اوپر ہے سالانہ، اس پر تو ٹیکس ہے، لیکن وڈیروں کی کروڑوں اربوں کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں۔ تو زرعی شعبے پر بھی آمدنی پر ٹیکس ہو، لیکن عام ہاریوں کسانوں پہ نہیں، وڈیروں جاگے تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اگر ایک طرف نوجوانوں کی تحریک ہوگی، دوسری طرف یہ میرا منشور ہوگا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم، ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، تو آپ یقین مانیں اتنے وسائل ہوں گے کہ کراچی ترقی کا انجن بنا ہے، بنے گا، آگے بڑھے گا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ بھی ترقی کے انجن بنے گے، کوئٹہ، پشاور، لاہور، ملتان، بھاولپور، راولپنڈی، یہ بھی ترقی کے جو ہے وہ ضمانت بنیں گے، انجن بنیں گے۔ اور یہی سارے شہر جب پاکستان کو آگے لے جائیں گے تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ ٹاؤن بنیں گے جو دیہی علاقوں سے جڑیں گے، اور پھر دیہی علاقوں میں بھی چھوٹی زرعی
صنعتیں لگیں گی جس میں کھجور کی ویلیو ایڈیشن ہوگی, جس میں آٹے کی ویلیو ایڈیشن ہوگی, گندم کی, جس میں چاول کی, کہ سارا چاول ایکسپورٹ نہیں ہوگا, اسی چاول کی جو ویلیو ایڈیشن, کھجور کی ویلیو ایڈیشن, جو آٹے کی ویلیو ایڈیشن, کہ نئی نئی چیزیں بنے گی اور وہ ایکسپورٹ ہوں گی. تو مطلب زرعی علاقوں میں صنعت کاری ہوگی, وہاں صرف زراعت نہیں ہوگی, وہاں کے لوگوں کو اب صنعتوں میں بھی روزگار ملے گا. سر مجھے آپ کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری جسے بالکل, تو آپ کی باتیں سن کے ابھی میں یہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی سی دیر میں ملاقات میں میں ایک بہت اچھا پاکستان دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا کراچی دیکھ رہی ہوں, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو ایک ہر پاکستان سے اسپیشلی کراچی سے محبت کرنے والے شخص کی جو سوچ ہے, اس طریقے کا پاکستان اور کراچی ہمیں چاہیے. تو کیا جو ملک دشمن عناصر ہیں, یہ والی چیز کہ کسان اور مڈل کلاس فیملیز, ہر رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے چیزیں, کہ وہ بلا امتیاز ہو کے ان کو ساری فیسلٹیز ملنی چاہیے, تو کیا وہ نہیں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے آج تک جو MQM ہے, یعنی اتنی بڑی جماعت, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ہمارے انٹرویو کے بعد آپ کے آفس یا گھر کے باہر 35 سال کے لوگوں کی لائن لگ جائے گی, مجھے یقین ہے ایسا. لیکن اگر آپ کی ویورشپ ہوگی تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ میسج کئی اور جگہ سے بھی اسی طرح جا رہا ہے. دیکھیں, جو ملک دشمن عناصر بھی کہیں اور جو صرف اپنے مفادات کے لیے اس ملک کے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, ان کی خون پسینے کی کمائی کو کسی نہ کسی طرح اپنے خزانے میں ڈال رہے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دے رہے. بالکل یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو پنپنے نہیں دیتے. پیپلز پارٹی ایک اچھی پارٹی بنی تھی ایک زمانے میں, ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انقلاب برپا کی, لیکن پھر اس کے وڈیروں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ٹانگیں کھینچی, ذوالفقار علی بھٹو سولی پہ لٹک گئے اور وہ وڈیرے اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور پھر وہ وڈیرے کسی اور جماعت میں چلے گئے, اور جب پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر اوپر آ گئی تو ان میں سے کافی واپس آ گئے. تو دیکھیں اس کو نہیں چلنے دیا. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بعد ایک پارٹی MQM بنی تھی, عوامی پارٹی, اسے قومی سطح پر نہیں جانے دیا گیا, اس پر لیبل لگا دیا گیا یہ تو مہاجروں کی ہے, یہ تو ملک دشمن ہے, اور ان کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور کر دیں, لوگوں کو گمراہ کر دیا, بدظن کر دیا. تو پنجاب میں MQM کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہو گئی. اب پورے ملک میں اگر نوجوانوں کی تحریک نہیں ہوگی تو کیسے کامیابی ہوگی؟ صرف کراچی سے نہیں ہوگی. اب کراچی سے جب ہو گئی اور جب اس تحریک کو کامیاب ہونے کے بعد بھی حق نہیں ملا تو پھر لوگ فرسٹریٹ ہو کر, بدظن ہو کر جرائم میں چلے گئے, بے روزگاری بڑھ گئی. پھر اس میں MQM نے بھی کنٹرول نہیں کیا, وہ زمینوں پہ قبضے اور ان کو کہیں اور معاملات میں لگا دیا گیا. دیکھیں نا, پھر ان کو الجھا دیا گیا. جب سیاسی عمل کامیاب ہو الیکشن میں اور الیکشن کے بعد ان کو حقوق نہ ملے, لوگوں کو جو ووٹ دیے ہوں, بالکل جو وعدے کیے گئے, اس شہر کو دیکھیں نا 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے کراچی, اس کو ملتا کتنا 40 ارب, 1%, جبکہ آبادی 13-14% ہے کراچی کی, 10% ملنا چاہیے. تو 400 ارب ملے گا تو کراچی میں دیکھیں نا پنجابی, پختون, سندھی, بلوچی, ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, مارواڑی اور بلتی اور مہاجر, یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کیونکہ کراچی میں اگر K4 ہو جائے, 65 کروڑ گیلن پانی روزانہ اضافی مل جائے کراچی کو 4 سال میں, کچرا اٹھانے کا جدید نظام ہو جائے, نکاسی آپ کی لائنیں 500 جو 70 سال پرانی وہ چینج ہو جائے, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائیں, یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اگر چند سو ارب میں کچرا اٹھانے کا نظام, چند سو ارب میں 65 کروڑ گیلن پانی آ جائے, اور چند سو ارب میں سرکولر ٹرین 60 کلومیٹر پہ بن جائے, تو پھر کراچی کو کیا چاہیے؟ اتنی سرمایہ کاری ہوگی, اتنی انویسٹمنٹ ہوگی, اتنی چھوٹی گھریلو صنعتیں لگے گی کہ لیاقت آباد میں جاپان کی جتنی موٹر سائیکل ہیں اس کے سارے اسپیئر پارٹس لیاقت آباد میں بننے ہوں گے. شیر شاہ میں ساری گاڑیاں جو جاپان میں بنتی ہیں اس کے اسپیئر پارٹس بن رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے کارخانے بنے اور وہ انڈسٹری وہاں پر لگ جائے شیر شاہ میں, لیاقت آباد میں, اور گاڑیاں وہاں بننے لگیں. جو ہمارے پاس بڑی انڈس موٹرز ہے, ہونڈا ایٹلس ہے یا مٹسوبیشی ہے, ان کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم کروائیں. پھر ہم کہیں بابا ہم کی گاڑیاں نہیں لیں گے, اتنا ہمارا زر مبادلہ باہر جا رہا ہے, تو وہ بچے گا اگر یہی چیزیں یہاں بننے لگیں گی, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے, جیسے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, جیسے اور ملکوں میں ہو رہا ہے. پھر بہت ساری باتیں اس میں اور جڑی ہوئی ہیں.
کراچی کے لیے میرا سمپل فارمولا ہے کہ یہاں سے آغاز ہو جائے کہ ہم طے کر لیں، میں اور خالد بھائی، کہ اگلے بلدیاتی انتخابات میں 35 سال سے کم عمر کا میئر اور 65% اس میں جو اکثریت 35 سال سے کم عمر کی، پہلی بات، اور ہر زبان بولنے والا، ہر مذہب، ہر مسلک کا انسان، یہ اگر میں طے کر لوں اور ایسا ہو جائے انشاءاللہ ہم ان کر، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی میرے ساتھ ایک اور ایجنڈے پہ تھے، یعنی خالد بھائی اس پہ طے کر لیں، پھر میرے اور خالد بھائی کے ساتھ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی ایم ایل این، کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن ایک بنائے ہم، آرٹیکل 149 کلاس 4 میں قومی اسمبلی سینٹ سے اس کو منظور کرائیں، اور اس میں 25 افراد پر ہو، 15 سیاسی لوگوں، ایم کیو ایم کے خالد بھائی، میں، مصطفیٰ کمال، پیپلز پارٹی سے مرتضیٰ وہاب، ناصر شاہ، فہیم الزماں، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، پھر ایک بریلوی اور اہل تشیع و مسلک سے ہم لے لیں عالم کو جو کہ شہر کو جانتے ہو، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این سے مفتاح اسماعیل، زبیر، نہال ہاشمی آ جائیں، اسی طریقے سے پی ٹی آئی سے نجیب ہارون اور آفتاب صدیقی، حنید لاکھانی، حماد پونا والا، یہ اس طرح کے بزنس مین آ جائیں۔ یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کے ایم، یہ 5 پارٹیاں، اور پھر صنعت کار، تاجر اور اچھے شہرت والے بلڈر، 2 اربن پلانر، 1 جوڈیشری کا آدمی، 25 رکنی بنا دیں، 4 سال کے لیے 400 ارب، کراچی کو 1600 ارب دیں، کچرا، نکاسیاب، گٹر، پانی، سرکولر ڈرین، یہ 4 منصوبے، یہ 25 آدمی، پھر کریڈٹ ایم کیو ایم کا نہیں ہوگا، فاروق ستار کا نہیں ہوگا، خالد بھائی، مصطفیٰ کمال کا نہیں ہوگا، آفاق کا نہیں ہوگا، بلکہ ان 25 افراد کا ہوگا، جس میں پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی۔ تو 4 سال کے لیے اپنی پارٹیوں کی وابستگی کو چھوڑیں، اپنے فرقے، مسلک، مذہب سے اپنی اس وابستگی کو سیاسی طور پر چھوڑ کے کراچی کو اون کریں، سیو کریں، میک کریں۔ آپ یقین کریں کراچی اگر بچ گیا، یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ 10 سال بعد لوگ کہیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بچت کا، نجات کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر آج میری یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جائے، جی ایچ کیو کو جو آ رہی ہے، میں نے وہاں یہ فارمولا بھیجا ہے، انہوں نے مجھے انگیج کیا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ عمران خان تو لگے میں اپنی حکومت کو بچانے، اور اب جب حکومت جانے کا ڈر لگا تو پیٹرول بھی سستا کر دیا، بجلی بھی سستی کر دی، 1 مہینہ پہلے اس کے بھاؤ بڑھائے، 1 مہینے بعد کم کر دیے۔ تو مطلب سر اب تو عوام بھی یہ تو انڈیا کی وہ راجیش کھنہ کی وہ فلم مجھے یاد آ گئی جس میں روٹی کی قیمت تھی 75 پیسے، وہ آئے تھے کہ 1.5 روپے کر دیں، تو اس نے کہا نہیں 2.25 روپے کر دیں، اس نے اس کی 2.25 روپے کر دی، اور جب عوام آئے تو انہوں نے عوام کے مطالبے پہ 1.5 روپے کر دی، تو عوام کو بھی خوش کر دیا، روٹی والوں کو بھی خوش کر دیا۔ تو یہ سارا ہمارے یہاں ڈرامہ ہو رہا ہے، عمران خان بھی اس وقت وہی کر رہے ہیں ڈرامہ۔ راجیش کھنہ کی فلم ہے، پتہ نہیں اس کا نام مجھے اسکرین پہ لینا چاہیے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس میں 75 پیسے کی روٹی کو 2.25 روپے کر دیا، اور جب عوام آئی تو اس کو 1.5 روپے کر دیا۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اب یہ جو لالی پاپس دیے جاتے ہیں ہر کچھ مہینے بعد، اب ان سے بیزار ہو چکی ہے، اور وہ خود چاہ رہی ہے کہ جو تبدیلی کے نعرے لگائے تھے تو وہ تبدیلی انقلاب میں بدل جائے، لیکن کوئی جسے کہنا چاہیے کہ جانی و مالی نقصان کا خطرہ نہ ہو، بس۔ تو وہ پھر ریولوشن نہیں، وہ ایوولوشن ہے۔ ایوولوشن کے لیے جو میرا ایجنڈا ہے، یہی آپ یقین مانیں، میں بڑا بول نہیں بولتا، آئینی اصلاحات، اس میں آئین کے میں نے ان شکوں کو استعمال کیا جس سے کہ صوبائی خود مختاری بھی اپنی جگہ رہے، لیکن کچھ اختیار مرکز سے براہ راست ضلعوں کو اور شہروں کو، قصبوں کو، دیہاتوں کو مل جائے، کچھ وسائل براہ راست سب کے لیے سوچ کچھ رہے ہیں نا، ٹیکسوں میں منصفانہ نظام آ جائے، بالکل۔ اور پھر الیکشن میں، چناؤ میں عوام تو بعد میں چنیں گے نمائندوں کو جو امیدوار، لیکن امیدواروں کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے؟ زیادہ میری بہنیں اور بیٹیاں، ہر پارٹی مطالبہ کریں، بیٹیاں کالج کی، یونیورسٹیز کی طالبات کہیں کہ زیادہ ہمیں خواتین چاہیے اگلے الیکشن میں، نواز شریف سے، زرداری سے، بلاول بھٹو سے، اسفندیار ولی سے، عمران خان سے، ایم کیو ایم کے فاروق ستار، خالد مقبول، مصطفیٰ کمال سے، کہ جو اپنے پینل میں زیادہ خواتین کو نمائندگی دے گا، زیادہ نوجوانوں کو نمائندگی دے گا، زیادہ ورکرز کو نمائندگی دے گا، مڈل کلاس کو نمائندگی دے گا، پاکستان کے نوجوان طلباء اور طالبات اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ایجنڈا بنا دیں، اور کراچی کو جو اون کرے، سیو کرے، میک کرے، ہر زبان بولنے والوں کو بلدیہ میں ٹکٹ دے، مڈل کلاس کو ٹکٹ دے، نوجوانوں کو ٹکٹ دے، پڑھے لکھے لوگوں کو ٹکٹ دیں، بہنوں بیٹیوں کو ٹکٹ دیں۔
ایسی پارٹی کو اگر الیکٹ کرائیں گے تو الیکشن سے پہلے سلیکشن پارٹیوں میں امیدواروں کا ہونا, پارٹیوں کے سٹرکچر میں جو سلیکشن ہونا وہ صحیح ہو جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. یہ ہے میرا نیریٹو, یہ جو میں نے دے دیا آپ کے سامنے. اب آپ بالکل اب اچھا یہ بس یہ ہو جائے تو کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے اور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ سر, بہت 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 شکریہ. so آپ نے صرف باتیں زبردست نہیں کی ہیں, ایک امید جگا دی ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. تو جی ناظرین, باتیں بہت ساری ہیں, دل بھی نہیں بھرا, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. تو مجھے یعنی اپنی میزبان بشریٰ اے خان کو اور فاروق بھائی کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.